नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम दुआ कीजिए के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम इंशाअल्लाह रंजो गम से इजाले की दुआएं आपके साथ शेयर करेंगे कि इंसान जब अपने दिल में किसी भी चीज़ के बारे में कोई गम या परेशानी महसूस कर रहा हो तो उसको दूर करने के लिए, उसके इजाले के लिए किन अल्फाज से अपने रब को पुकारे, क्योंकि रब के सिवा और कौन है जो किसी बेकरार की सुनने वाला हो। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। फिर भला बताओ वो कौन है जो बेकरार की, मुज़्तर की पुकार सुने और उससे तकलीफ को हटा दे। वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ही है और हमारे दिल भी उसी के हाथ में है। वो जिस तरफ चाहे उनको फेर दे, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान हर चीज़ के होते हुए, हर नेमत के होते हुए अपने दिल के अंदर एक गम, एक डिप्रेशन, एक तकलीफ महसूस करता है। और बाज़ औक़ात असबाब कुछ जाने बूझे होते हैं और बाज़ औक़ात असबाब जानता भी नहीं इंसान, और फिगर आउट करने के बावजूद, एनालाइज करने के बावजूद, मुख्तलिफ सिचुएशंस को इंसान अपना मुहासबा करने के बावजूद कि किस चीज़ ने उसको गमगीन किया या दुखी किया उसको समझ भी नहीं आती। तो ऐसे में फिर हल किसके पास होगा? सिर्फ और सिर्फ उस रब के पास जिसके हाथ में हमारी जान है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जिसके दो उंगलियों के दरमियान हमारे दिल हैं। वही हमारे दिलों को खुशी और सुकून से भर सकता है। इसलिए हमें खूब खूब तवज्जो के साथ उसे पुकारना चाहिए। हदीस में आता है, अबू हुरैरा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान अपना चेहरा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सामने गाड़ कर किसी चीज़ का सवाल करता है, अल्लाह उसे वो चीज़ ज़रूर अता फरमाता है, खा वो उसे जल्दी अता करे या उसके लिए ज़ख़ीरा करके रख ले, यानी आखिरत के लिए। और फिर ये भी याद रखिए कि जब दुआ करने लगे तो उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना ज़रूर बयान करें। तस्बीहात की कई किस्में हैं, हम्द व सना के कई अल्फाज हैं। आज हम कुछ नए अल्फाज देखेंगे कि किस तरह एक सहाबी ने नमाज के दौरान जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू से सर उठाया तो उन्होंने ये अल्फाज पढ़े, बेसाख्ता, बेख्तियार अल्लाह की तारीफ के अल्फाज, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सलाम फेरा तो पूछा कि आप में से किसने ये कलिमात अदा किए, क्योंकि मैंने देखा कि 30 से ज़्यादा फरिश्ते लपके हैं इन कलिमात को उठाने के लिए। यानी इतने ज़्यादा ये अल्फाज पसंदीदा थे, ये कलिमात इतने खूबसूरत थे। तो इसलिए नमाज के अंदर भी, रुकू के बाद भी ये दुआ पढ़ी जा सकती है, और आम हालात में भी जब हम अल्लाह ताला से कुछ मांगने लगे तो उस वक्त अल्लाह ताला की हम्द सना के तौर पर भी इस तस्बीह को पढ़ा जा सकता है। और फिर इसी तरह एक और तस्बीह भी है, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द मिल्उस समावाति व मिल्उल अर्दि व मिल्उ मा शिअत मिन शैइन बअदु। ए अल्लाह, ए हमारे रब, तेरे ही लिए हर किस्म की तारीफ है जिससे कि आसमान भर जाए, ज़मीन भर जाए, और हर वो चीज़ जिसे तू चाहे कि वो भर जाए। यानी खूब खूब तेरी तारीफ और तेरी हम्द सना। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पढ़ा जाए और फिर अपने दिल की हालत अपने रब को बताई जाए और अपने ज़बान में या फिर मसनून दुआओं के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला से मदद मांगी जाए। हकीकत यह है कि रंज व गम इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है, और जितना बड़ा कोई गम होता है उस पर उतना ही बड़ा अजर व सवाब होता है। हदीस में आता है, जितनी मुसीबत बड़ी होगी उतना ही अजर भी बड़ा होगा, और जब अल्लाह किसी कौम से मोहब्बत करता है तो उनको आजमाइश में मुब्तला कर देता है। तो ऐसे में इंसान को सब्र से काम लेना चाहिए और बार बार अल्लाह के ज़िक्र से अपने दिल को इत्मीनान देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब,
خبردار سنو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیفیں اور صدمے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو کسی مصیبت کے ساتھ آزماتا ہے اور وہ اپنی حالت اور کیفیت کی بنا پر اسے ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ اور اسے پاک کرنے کا سبب بنا دیتے ہیں، جب تک کہ وہ لاحق ہونے والی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور کے در پہ پیش نہیں کرتا یا اسے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کو نہیں پکارتا، کیونکہ جب انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو مل کر رہتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے بعد درستگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہماری جان کیسے چھوٹ سکتی ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، کہ نجات کا دار و مدار نہ تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برے کام کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی و مددگار نہ پائے گا۔ جو بھی ہم کام کریں گے اس کا بدلہ تو ہم کو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تم کو بخشے، کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کیا تم غمگین اور رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم تنگی اور پریشانی سے دوچار نہیں ہوتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اسی طرح تو تم کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید میں یہ جو آتا ہے نا، من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا بدلہ پائے گا، تو یہ بیماریاں، تکلیفیں، دکھ، یہ ایک طرح سے بدلہ ہیں۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ انسان پر جب بھی کوئی غم یا تکلیف یا پریشانی آئے تو وہ اپنے غم کا حال اپنے رب کو سنائے، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں جب کرب اور تکلیف میں مبتلا ہوتے تو وہ اپنے غم کی داستان اپنے رب کو سناتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنے غم اور دکھ کی داستان اپنے رب کو ہی سناتا ہوں۔ یعنی لوگوں کے سامنے چرچا نہیں کرتے تھے کہ ان کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ہاں وہ اپنے رب سے ضرور اپنے غم کو شیئر کرتے تھے۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کا قصہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر گرفت تنگ نہ کریں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان لانے والوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح یونس علیہ السلام کو اس کلمے کی بدولت غم سے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ باقی اہل ایمان کو بھی ہم غم سے نجات دیں گے اسی کلمے کی برکت سے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان عملی طور پر بھی کچھ طریقے اختیار کرے غم کو دور کرنے کے، یعنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان جب
اس سے کوئی چیز کھو جائے، کوئی انسان فوت ہو جائے، تو اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے کہ ایسا تو ہونا تھا، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے انسان کے پاس نہیں رہ سکتی۔ انسان کی صحت، اس کی اولاد، اس کا مال و دولت، اس سے ملنے والے بے شمار نعمتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اپنا وقت پورا کرنے کے بعد ایک کے بعد ایک چیز رخصت ہوتی چلی جاتی۔ کوئی بھی چیز انسان کے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی، اور دس از اے فیکٹ، یہ ایک یقینی بات ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دے تو انسان شکر ادا کرے، اور جب کوئی چیز لے لے تو سمجھے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت واپس لے لی اور اس پر مجھے جزا فضا کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ پر بھروسہ کرے، اور ایک چیز جانے کے بعد یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر عطا کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مثبت سوچ رکھے، اسے اللہ تعالیٰ کا ظلم قرار نہ دے کہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا کہ اللہ نے مجھ سے فلاں چیز لے لی۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تھا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا کر اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا کر، اور بعد میں ان کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، تو اس لیے تکلیف آنے پر بھی انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یعنی میں ہر حال میں تجھ سے راضی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تکلیف یا رنج و غم کی کیفیت آتی تو آپ فرماتے الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کثرت سے تسبیح کرے، کیونکہ تسبیح کرنا انسان کے رنج و غم کو دور کر دیتا ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے باتیں بنانے پر آپ تنگ ہوتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے، اور اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے، یعنی وفات کا وقت آ جائے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رنج و غم کا علاج کثرت سجود میں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح میں، اور دوام کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنے میں۔ یعنی عموماً جب انسان پر کوئی غم آ جاتا ہے تو عبادت کی قوت کم ہو جاتی ہے، حالانکہ عبادت ہی اس غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کی پابندی ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، فوراً نماز کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی مدد لینی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدے میں پڑ جانا چاہیے تاکہ انسان کی پریشانی دور ہو جائے۔ پھر اسی طرح انسان صبر سے کام لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، یعنی جو شخص صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر صبر عطا کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان زبان سے برے الفاظ ادا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو تو بہائے، لیکن زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالا جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے۔ آپ نے فرمایا آنکھ روتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، مگر ہم وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہے۔ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی کے سبب غمگین ہیں، یعنی ہمیں دکھ ضرور ہے لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو۔ پھر اسی طرح انسان جزا فضا نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، کیونکہ انسان زبان سے اگر ایسی باتیں نکالے بھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں تو اس سے انسان کے غم کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ انسان آخرت کا غم خود کو لگا لے، کیونکہ جو شخص آخرت کے غم میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کے لیے دنیا کے غم بہت آسان ہو جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد لیتا رہے تاکہ غموں کو نبھانا آسان ہو جائے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی غم پہنچتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فرماتے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں، یا اللہ تو میرا غم دور کر دے۔ ایک اور مسنون دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم، عاجزی، سستی، بخل، بزدلی، قرضداری کے بوجھ اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا نہ بتاؤں کہ جب کوئی رنج و غم اور الم میں مبتلا شخص اس کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے؟ کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اس آیت کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کا ورد کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے، لیکن سوچ سمجھ کر اور شعور کے ساتھ۔ اس سلسلے میں یہ یاد رہے کہ کسی خاص نمبر کی کوئی تاکید نہیں کی گئی کہ 100 دفعہ پڑھا جائے یا 1000 یا لاکھ دفعہ پڑھا جائے۔ انسان جتنی بار بھی پڑھے، پوری شعور اور توجہ کے ساتھ پڑھے تو انشاءاللہ اس کا غم دور ہو جائے گا۔ اسی طرح ابن عباس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی آنے پر یہ فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب الارض ورب العرش الکریم۔ اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو بڑا عظیم اور بردبار ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو زمین و آسمان اور عرش کریم کا رب ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت امیس کو یہ دعا سکھائی تھی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کوئی پریشانی یا غم پہنچے تو اسے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت دعا ہے جو ہر طرح کے غم سے نجات دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو جب کوئی غم اور دکھ لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہہ لے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، میری ذات پر تیرا حکم چلتا ہے، میری ذات کے متعلق تیرا فیصلہ عدل و انصاف والا ہے۔ میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں جو تو نے اپنے لیے خود تجویز کیا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا یا اسے اپنے پاس علم غیب میں ہی اسے محفوظ رکھا، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، سینے کا نور، غم میں روشنی اور پریشانی کی دوری کا ذریعہ بنا دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کا غم دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لیں؟ فرمایا کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ اسے سیکھ لے۔ یعنی ہر شخص کسی نہ کسی طرح غم میں سے گزرتا ہے اور اس کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اسے سیکھ لینا چاہیے۔ اسی طرح کرب کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر دم کرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا یکشف الکرب الا انت۔ اے لوگوں کے رب، اس کی تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، اس تکلیف کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ تو گویا انسان کسی بھی غم، گھٹن، پریشانی، تنگی، تکلیف میں اپنے رب سے
خوب خوب دعا کرے اس یقین کے ساتھ کہ یہ